बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम अमूमन ये कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस्लामी तालीमात को वाज़े करने के लिए, और क्योंकि सुबह दम ये प्रोग्राम होता है, हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करें कि हमें मालूमात तो मिलें, हमारा सारा दिन प्रोडक्टिव, खुशगवार और बामकसद गुज़रे। हम आम तौर पर गुफ्तगू करते हैं कि ज़िंदगी एक इबादत है, या हम माह शाबान में हमने अमाल और इबादत पर बहुत गुफ्तगू की कि शाबान एक ऐसा महीना है जिससे अभी हम गुज़र रहे हैं, कि जो रसूल खुदा ने अपने से मंसूब किया है, उनके नाम से मौसूम है, और वो कहते हैं ये मेरा महीना है। और ये तो पूरी कायनात अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह से मंसूब कर दी हुई है, और रसूल अल्लाह इस महीने को अपने अपनी ज़ात से मंसूब करते हैं, तो कितना बाबरकत ये महीने। तो हमने इबादात पर, इसके अमाल पर गुफ्तगू की। आज हमारा जी चाहा कि खुद इस मौजू के गोया कल्ब को एड्रेस किया जाए कि ये इबादत क्या है। हम जब कहते हैं इस महीने में इबादत करें, अमाल करें, दुआएं मांगें, तो ये इबादत, मफ़हूम इबादत, इबादत क्यों हमारे दिल की आवाज़ है, क्यों हमारे दिल के अंदर से फूटती है, ये फितरी जज्बा है क्या कि हम इबादत की जानिब मुतवज्जो होते हैं। अगर किसी तरह से मिसगाइड हो जाएं, तो किसी ने आग की इबादत की, किसी ने सूरज की इबादत की, किसी ने दरख्तों की इबादत की, किसी ने चांद सितारों की इबादत की, यानी वो इबादत बहरहाल की। तो हमेशा दानिश्वर, हमारे हमारे उलमा, हमारे साइंटिस्ट, हमारे सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये परस्तिश और इबादत तो इंसान के दिल में जागुज़ी है। अब एक डायरेक्शन चाहिए कि सही माबूद की इबादत की जाए। मफ़हूम इबादत क्या है? जनाब डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मुल्क के आप नामवर दानिश्वर हैं, आलिम हैं, और बहुत से चैनल्स पर तशरीफ़ लाते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, दरसगाहों में लेक्चर देते हैं, और सच टीवी पर तो ख़ुसूसी मेहरबान है। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब। हमारे साथ एक और शख्सियत जो अब हमारी बहुत ही महबूब शख्सियत हो गई हैं, इल्मी हवाले से भी, अखलाक के हवाले से भी, जनाब मौलाना मुफ्ती आमिर उस्मान नक्शबंदी साहब। कितने खूबसूरत अंदाज में आप कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल देते हैं कि बात दिलों के अंदर उतरती चली जाती है। दोनों शख्सियात को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज मैंने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में भी ये अर्ज़ किया कि हम हमेशा मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मौजू है जो खुद मौज़ूआत का मौजू होता है। हम जी कहते हैं इबादत बजा लाएँ, इबादत इस तरह बजा लाएँ, मुख्तलिफ़ महीनों की इबादत ऐसे है, आज की रात की इबादत ऐसे है, शब कद्र की इबादत ऐसे है। आज तो मौजू ये है कि खुद इबादत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है जो हम इतना ज़ोर देते हैं। फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। अभी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और ये वाक़ईन बहुत ही अहम मौजू है कि जब हम इबादत 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 करते हैं कि इबादत की अहमियत है, इबादत करनी है इबादत, तो इस इबादत का जो हकीकी मफ़हूम है, उसका जो माना है वो हमें मालूम होना चाहिए। और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि मफ़हूम इबादत इबादत है क्या, इसका तसव्वुर महदूद होने की वजह से, अगर हम ना दुरुस्त ना भी कहें, तो बहुत सारी इबादत से इंसान महरूम रह जाता है। यानी हम किसी ख़ास चीज़ को ही इबादत समझ रहे होते हैं, हालांकि जो इलाही इबादत का मफ़हूम है बड़ा वसी है। तो जो लुग़त के एतबार से अगर हम देखें तो इबादत बुनियादी तौर पर बंदगी को कहते हैं। वाह। ये देखें, लफ्ज़ अब्द ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक है। सही। तो ये बेसिकली अगर हम इसको इस्तिलाही माना और इसको समझने के लिए बयान करें, तो ये परवरदिगार आलम के अहकामात और फरामीन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का नाम इबादत है। वाह, ये आपने बड़ी जामे तारीफ कर जी, दी कि परवरदिगार के अहकामात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का नाम इबादत है। तो ये तो फिर पूरी ज़िंदगी इबादत हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसे में वाह। यही अर्ज मैंने यही इसीलिए मैंने ये बड़े आम फहम और बड़े बहुत सही। सादा अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो फ़लसफियाना और जो बड़े दकीक माना भी आए हैं, वो उलमा के अपने महफ़िलों के उसमें है, एक आम फहम माना जो है वो ये है। तो इसमें मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि इबादत आम तौर पर माशरे में समझा जाता है कि मैं अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो ये इबादत है, वाक़यान ये इबादत है। मैं सिर्फ रोज़ा रख रहा हूँ तो ये इबादत है, वाक़यान ये इबादत है।
لیکن تصور عبادت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے، وہ صرف ان چند احکامات تک محدود نہیں ہے۔ عبادت یہ بھی سب عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ سچ بول رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، والدین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بیٹھے ہوئے ہیں، واہ عبادت ہے۔ واہ واہ، ایک کیا یتیم بچہ ہے، کیا خوبصورت بات ہے، ایک واہ یتیم بچہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے عابدی صاحب، یقیناً آپ اس پہ پروگرام کرتے ہوں گے کہ آج کے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ والدین بچوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ المیہ ہے اس معاشرے کا، یہ جو پوسٹ ماڈرن ایرا چل رہا ہے، یہ اس کا المیہ ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہر دور کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، ہر دور کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن آج کے دور کی مشکلات اور پریشانیاں اور جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اب والدین کے پاس بیٹھے ہیں پروردگار کی، ہاں یہ عبادت ہے۔ ہم گھر بنا رہے ہیں، ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں، اپنا گھر بنانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، واہ، ٹھیک ہے؟ میں رزق حلال سے ایک ایسا گھر بنا رہا ہوں جہاں اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کروں گا۔ تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ اتنا وسیع ہے جتنے زندگی کے اعمال ہیں۔ جہاں پروردگار نے کہا ہے کرو، چلو، وہاں چلیں، جہاں پروردگار نے کہا ہے رک جاؤ وہاں رک جائیں، جہاں پروردگار نے کہا ہے بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جائیں۔ واہ واہ، یعنی اپنے رفتار و کردار کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں ڈھال لینے کا نام عبادت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عامر عثمان نقشبندی صاحب قبلہ بہت خوبصورت ایک وسیع مفہوم دیا عبادت کا۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ اور ظاہر ہے جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، لیکن آپ جو قرآن کی آیات ہیں جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی صرف اور صرف عبادت کے لیے کیا ہے، تو اس میں پھر یہ تعریف بہت فٹ آتی ہے کہ ساری زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرامین میں گزارنی۔ ایک تو یہ پہلے میرا آپ سے یہ سوال پہ، بعد میں پھر وہ جو خاص پرستش ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے بارے میں ضرور گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ انسان کے دل سے پھوٹتی ہے، اور اگر وہ اس کو صحیح ڈائریکشن نہ ملے تو پھر وہی ہوا جو بہت جگہ ہوتا ہے، کبھی آگ کی پرستش، کبھی چاند سورج ستاروں کی، تو وہ بھی ڈائریکشن صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ فرمائیے۔ حامدا و مصلیٰ و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے آپ صاحب بار دیگر آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کے لیے ہمیں پھر مدعو کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ عبادت کا بڑا جامع اور خوبصورت انداز سے مفہوم قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے ہیں۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں ضرور ضرور کہ عبادت صرف اطاعت اور عاجزی اور پیروی کا نام نہیں ہے۔ عبادت ایسی عاجزی جو محبت اور شعور کے ساتھ ہو، واہ 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 واہ، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یہی قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی اس کا مفہوم بنتا ہے کہ صرف اور صرف عبادت۔ جی، واہ، اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں عبادت یہ ضمنی عمل نہیں ہے، بلکہ تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا یہاں پر ہم توجہ دیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ہم نے اکثر اور بیشتر عبادت کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ انسان حالت سجدہ میں ہے تو کہا جائے گا یہ عبادت ہے، رکوع میں ہے تو کہا جائے گا عبادت ہے، اس نے روزہ رکھ لیا تو کہا جائے گا یہ عبادت ہے۔ اسی طرح دیگر جو ہمارے بیان کردہ مختص قسم کی عبادات ہیں، بس انہی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بڑی گہری حقیقت کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے۔ اور ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں اور اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی،
میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادت زندگی کے ہر پہلو میں ہے۔ اگر تجارت کو لیں گے تو اس میں بھی ہے، اخلاق میں حسن ہے تو وہ بھی عبادت ہے، تعلقات میں انصاف ہے تو بھی عبادت ہے۔ یہ سب عبادت ہیں کب؟ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا کہ عبادت کی کثرت سے زیادہ اس کی قبولیت اہم ہے۔ بڑا اہم قول آپ نے پیش کیا، بڑی اہم حدیث پیش کی۔ قبولیت کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ اس کی قبولیت کے لیے آپ کے نیت اور ارادے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ساتھ جوڑ لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں، اب صدقہ تو اوپر نہیں پہنچا، مال تو اوپر نہیں پہنچتا، آپ کا سجدہ تو اوپر نہیں پہنچتا، قیام رکوع بھوکے رہنا تو اوپر نہیں پہنچتا، آپ قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت تو اوپر نہیں پہنچتا، کہ جس طرح پہلے زمانوں کے لوگ ذبح کرنے کے بعد خون آسمانوں کی طرف اچھال دیتے تھے یا مال لے کر کے آگ لگا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے تمہارے تقویٰ کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کر کے اپنی بات کا ابلاغ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ میں سے کوئی بھی گھر میں ملازم رکھ لیتے ہیں جو ہمارے گھر کے دیگر کام کاجوں کے لیے وہ ضرورت پڑتی ہے اس کی، اور گھر کے مہمان آ جائیں، اس کے لیے سودا سلف لے کے آنا ہے، دیگر معاملات اس نے دیکھنے ہیں۔ اب مہمان آ گئے، میں نے اس کو کہا جائیں بازار سے سودا سلف لے آئیں، اور وہ پچھلے کمرے میں بیٹھ کر کے عامر عثمان عامر عثمان عامر عثمان کی مالا جپتا رہے، تو مجھے اس کی عامر عثمان کہنے سے کیا لینا دینا؟ مہمان کو کھانا کھلانا، وقت پر اس کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے حرام سے بچو، تم مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو نا، اس کو اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے حلال رزق تلاش کرنا ہے، اور ہم گھر میں اس امید سے بیٹھ جائیں میں اللہ اللہ کروں۔ اللہ کے اللہ اللہ کرنا دلوں کی تسکین کا سبب ہے، یہ اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جس طرح میرے گھر میں رکھے ہوئے ملازم جو میرے کہنے کے مطابق نہیں چل رہا اس کو نکال دیا جائے گا، نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، بالکل اسی طرح اس کو سمجھیے کہ مالک کائنات کے احکام کی بجا آوری نہ کرنے والا، مالک کائنات کے حکم کی تکمیل نہ کرنے والا، جو اللہ اللہ کی ضربیں ہی کیوں نہ لگاتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کو۔ اس لیے کہ مالک کائنات تمہیں عبادت کا مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن موجود ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے مصطفیٰ کی حدیث موجود ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھاؤ قرآن کو سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ آیا اس قدم اٹھانے سے مجھے قرآن نے منع تو نہیں کیا؟ کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو دیکھو کہ اس قدم اٹھانے سے مجھے مصطفیٰ نے منع تو نہیں کیا، اور اگر تم اس کے مطابق قدم اٹھا رہے ہو تو پھر تم دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر حسن نیت سے سارا دن کچھ بھی کرتے رہو تو وہ عین عبادت ہے۔ ہمارا یہاں چل کر آنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، بغیر کسی لالچ کے ساتھ ہے۔ ہم جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے آپ مجھے دیکھیں گے عبادت ہے، میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں گا عبادت ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کو اس وسیع پیرائے میں جب پرکھا جائے گا تو پھر مالک کائنات کے کرم، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے کر سکتے ہیں۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقفے پہ جانا ہے، لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب ہم عبادت کی اس وسیع مفہوم کو دیکھتے ہیں جو آپ دونوں علماء کرام نے بیان فرمایا، تو بہت زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم مسجد میں تو سوچ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن باہر جا کے ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم عبادت سے نکل گئے ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہمارے اعمال ہوں گے ان میں وہ خلوص اور وہ سمت، وہ ڈائریکشن، وہ للہیت، وہ خلوص نہیں ہو پائے گا۔ پھر وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بدعنوانی کر رہا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی زیادتی کر رہا ہے، کوئی غلط چیز بیچ رہا ہے، تو وہ اس وقت سوچتا ہے میں عبادت میں ہوں ہی نہیں، تو میں تو عبادت سے باہر ہوں، میں مسجد میں جاؤں گا، عبادت کروں گا، اور یہ سارے جو میں کچھ کر رہا ہوں اس کو میں بخشوا لوں گا۔ یہ ایک بڑا ایسا تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں بدعنوانیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے اب دونوں حضرات سے ہم انشاءاللہ پوچھیں گے۔ ناظرین، ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد مفہوم عبادت کی بابت
بہت ہی ایمان افروز گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفہوم عبادت پر گفتگو جاری ہے۔ جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے سے قبل میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ جو عبادت کا وسیع مفہوم آپ نے بیان کیا، وہ بہت ہی پازیٹیو ویلیوز یعنی مثبت قدریں معاشرے میں پیدا کرتی ہیں کہ ہم صرف مسجد میں عبادت نہیں کر رہے، ہم صرف کسی چار دیواری میں عبادت نہیں کر رہے، ہم کسی امام بارگاہ میں عبادت نہیں کر رہے، کسی خانقاہ میں عبادت نہیں کر رہے، بلکہ معاشرے میں جب کام کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ فرمائیے۔ جی بالکل درست طرف آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ معاشرے میں یہ ایک بہت ہی غلط رواج اور رسم چل پڑا ہے کہ ہم نے عبادت کو یا عبادت کا جو بلکہ اوور آل مذہب کا بھی تصور ہم نے ایک بوفے سسٹم کی طرح کا کر لیا ہے۔ جی جی، وہاں یعنی ہم نے وہ جانا ہے 24 یا 40 یا 50 کھانے لگے ہوئے ہیں اپنے حساب سے، ہمارے جو وہ پسند کے 2 یا 4 جو چیزیں ہیں تو یہ 2-4 چیزیں ہیں، یہ عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عبادت سے نہیں ہے۔ صحیح تو کہا۔ یہ ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے میں ایک واقعے کا سہارا لوں گا۔ سیرت طیبہ میں ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جو شوہر ہے وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے اور ادھر زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارتا ہے، اور اب صورتحال گھر کی یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ مطلب باپ کی وہ شفقت سے محروم ہو رہے ہیں، اور ان کے جو اخراجات اور جو گھر کے اخراجات ہیں ان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جی جی، اور میرے جو حقوق ہیں، حقوق زوجیت ہیں، وہ بھی وہ ادا نہیں کرتا، تو ہر وقت جو ہے وہ دن کو روزہ ہے اور عبادت ہے اور رات کو بھی عبادت کرتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ کہا، یہ فرمایا کہ دیکھو کہ تم میری سیرت کو کیوں نہیں دیکھتے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنے جو میرے گھر والے ہیں ان کے لیے رزق کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ اور اس وقت وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی کہ لا رحبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ جی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ مشہور واقعہ دور نبی کا۔ جی، تو یہ عبادت کے تصور سے بھی جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، یہ جو اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، یہ اسلام سے باہر نہیں ہے، یہ اسلام کے احکامات کے دائرہ کار میں ہے، یہ عبادت کے دائرہ کار میں ہے۔ اور اگر کوئی وہ ذمہ داری سے فرار اختیار کر کے اور ایک مذہبی تقدس کے پیمانے میں آ کے مسجد میں ہر ٹائم عبادت بھی کرنے کیوں نہ لگ پڑے، تو فرمایا کہ یہ رہبانیت ہے اور رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں عابدی صاحب جو اور یہاں بعض لوگ رہبانیت کو عبادت سمجھتے ہیں، جی، لیکن اسلام میں ایسا کوئی اسلام میں رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو عبادت ہے وہ زندگی کا ہر پہلو، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ باغات لگاتے تھے، کنویں کھودتے تھے، باغات لگائی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں ہے، اور جو مدینہ شریف جاتے ہیں لوگ وہ ضرور جائیں۔ اب یار علی کے نام سے بہت سارے کنویں ہیں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کھودے، اب بھی کئی کنویں اس وقت تک بھی موجود ہیں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کھودنے کے بعد راہ خدا میں وقف کر دیے کہ یہ وقف للہ ہے، یہ وقف عامت الناس مسلمین کے لیے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کھجور کا درخت لگاتے تھے، کہتے اس کھجور کا درخت لگانے کے بعد پھر اس کے نیچے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی ایک درخت لگایا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر دوسرا درخت لگایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر اس طرح۔ یہ دیکھیں کیسا ایک حسین امتزاج ہے، آپ کام بھی کر رہے ہیں اور اس کو، یعنی یہ وہ امیر المومنین ہیں، یعنی ان کی صرف عبادت کے والے سے میں صرف ناظرین کی برکت کے لیے کہتے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے یہ کہا حضرت امام علی زین العابدین سے کہ جن کی کثرت عبادت جو ہے وہ مشہور ہے کہ تمام عبادت گزاروں کی جو زینت ہیں وہ حضرت علی زین العابدین علیہ السلام ہیں،
تو امام باقر علیہ السلام ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں بابا آپ اپنی عبادت ذرا کم کر دیا کر لیں، تھوڑی عبادت کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرے بابا علی کی عبادت جس وہ صحیفے پہ لکھی ہوئی ہے نا کہ آپ کتنی عبادت کرتے تھے، وہ ذرا وہ ورک لے کے آؤ. تو کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام جب وہ ورک لے کے آئے تو آپ نے دیکھا تو کہتے گریا بھی کرتے جاتے، فرماتے جاتے کہ کون ابو الحسن کی عبادت کو پہنچ سکتا ہے، کون ابو الحسن کی عبادت کو پہنچ سکتا ہے. یعنی وہ علی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں آئے ہیں، عبادت خدا شروع کی ہے، اور جب میں اگلے وہ فجر کے ٹائم آیا تو بھی اللہ کی عبادت میں مسجد میں مشغول تھے. دیکھیے کہ عبادت خدا کی معراج ہے نماز، کوئی شک نہیں. عبادت خدا کی معراج ہے سجدہ، یعنی یہ عبادت کا عروج ہے. لیکن جو ہم عام زندگی گزارتے ہیں وہ بھی ہماری اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہے تو عبادت ہے. اگر ایک جج ہے وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کر رہا ہے تو عبادت ہے. ہمارے معاشرے کا جو میں کہوں گا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور میں کہوں گا ایک ایسا ایک طرز عمل ہے جس کو منافقانہ طرز عمل، کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مسجد میں جائیں گے عبادت کریں گے لیکن ادھر دکان پہ آ کے کم تولیں گے، ملاوٹ والا سامان بیچیں گے. ٹھیک ہے، اگر کپڑا بیچنے والے ہیں تو وہ کم کپڑا بیچیں گے، اگر وہ 1 نمبر مال کی قیمت لے کے 2 نمبر مال دیں گے. تو یہ جو عمل اگر 1 نمبر طریقے سے سودا جس پہ طے پایا ہے اسی پہ دیا جائے تو یہ عبادت ہو جائے گا. اور اگر وہ اس میں جو ہے وہ سودے میں کمی بیشی کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ اس کے حکم کی معصیت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. یہاں ہم اس شخص کے مجرم ہیں اور پروردگار قیامت کے دن پروردگار کے مجرم ہیں کہ ہم نے یہاں پر خیانت کی. یہ جناب مفتی صاحب، عبادت کا جو وسیع مفہوم ہے یہ اسلام کی تعلیمات میں اتنا زیادہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہم مسلم معاشرے میں جو دیکھتے ہیں تنگ نظری آئی، وہ اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ کیونکہ پریکٹیکلی تو ہم یہی دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس وقت مسجد سے، امام بارگاہ سے، خانقاہ سے، عبادت کی جگہ سے باہر ہیں، تو ہم جو بھی کچھ کریں اور وہاں جا کے ہم بخشوا لیں گے، وہاں عطیہ دے دیں گے، وہاں اسپانسرشپ کر دیں گے کسی چیز کی. اور یہ اسلام کا جو مفہوم ہے وہ تو اس سے بالکل برعکس ہے. یہ آ کیسے گیا ہمارے معاشرے میں؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ عبادت اوپر سے لگایا گیا حکم نہیں ہے، بلکہ اندر سے اٹھنے والی ایک ضرورت کا نام ہے. اور جس وقت آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ عبادت کے مفہوم تک پہنچیں گے. بہت اہم بات آپ نے فرمائی. جی، تو میں دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرو اللہ کی یہاں تک کہ تمہیں اس کی ذات پر یقین حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. واہ واہ. اب اس کی ذات پر یقین پر مفسرین کے مختلف آراء ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں تک کرو کہ تمہیں موت آ جائے، کہ جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے، کیونکہ اس سے پہلے تو سارے مرفوع القلم ہے نا جی، بالکل. تو اس وقت سے لے کر آخری سانس تک عبادت کرنا ہے. تمہاری زندگی کا کوئی ایک بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں ایک بڑی خوبصورت اور عقیدت والی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یقیناً مجھے یہاں کر دینا چاہیے، دعا مل جائے گی، کہ ایک قید بھی لگا دی گئی کہ عبادت کرنی ہے لیکن انسان کب تک کر سکتا ہے؟ جب تک اس کی سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے. واہ. یہاں سے روح جسم سے پرواز کرے گی، وہاں اس کی عبادت کا تعلق منقطع ہو جائے گا. واہ. لیکن ہم نے تاریخ انسانیت میں ایک فرد بشر ایسا بھی دیکھا ہے کہ جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر کے اپنی والدہ محترمہ کی آغوش کرم میں، بابا کی آغوش کرم سے، پھر نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آغوش رحمت میں، پھر مدینہ کی گلیوں میں چلتے چلتے کربلا کی وادی میں، پھر امام زین العابدین ہوں، امام علی اکبر ہوں، امام اصغر ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کو
راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اپنا سر نیزے کی نوک پر چڑھا کر بھی عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات! تو میں یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی ہے میں اس کو آگے لے کر چلنا چاہتا جی ہوں ضرور۔ کہ مجھے امام علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے یہ محض عقل ہیں اور حیوان محض شہوت ہیں، بے شک، یہ انسان دونوں کا مرکب ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر انسان عقل کے تابع ہو کر شہوت کو زیر کر دے تو پھر یہ معرفت کے مقام میں ملائکہ سے افضل ہے۔ تو پھر اس کو یہ علم ہوگا کہ بزم حسینان قدس میں اس کا مقام کیا ہے، پھر اس کو یہ علم ہوگا کہ کیوں وہ فرشتے جو ملائکہ ہیں، جو سردار ہیں، وہ کبھی سائل بن کر، کبھی مانگنے والے بن کر، کبھی فقیر بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر وہ دروازہ بطول سے خیر لینے کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کو عبادت بنانا ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تو بھی عبادت کریں، آپ گھر میں ہیں تو بھی عبادت کریں، آپ بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں تو بھی، یہ صرف عبادت نہیں ہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مجھے یاد آ گیا، آقا کریم نے فرمایا اگر تم صبح گھر سے اس نیت سے نکلو گے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماؤں گا، اور پھر کمانے کے بعد تم ان بچوں کے لیے تھوڑا سا حق حلال کی کمائی سے فروٹ خرید کر کے لے آؤ، پھل، تو میں محمد کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب یہ اس عبادت کی معراج ہے جو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا کی ہے۔ یہ سمجھ کب آئے گی؟ جب آپ کے اندر کے ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا کہ یہ صرف فرض نہیں ہے، یہ تمہارے اندر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ باطن جو ہے نا جی، وہ انسان کے اندر کی آواز ہے جس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ اس کی پاکیزگی کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، وگرنہ آپ عبادت کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ جی بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، جو عبادت کا جذبہ انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے، بڑی خوبصورت جملہ فرمایا تھا جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب نے کہ عبادت اگر اندر سے پھوٹ رہی ہو تو پھر وہ ایک کلی مفہوم رکھتی ہے، لیکن اگر عبادت کے لیے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی مخصوص اوقات ہیں، کچھ مخصوص اوقات تو ہیں جیسے نماز پنجگانہ کے، وہ تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا لازم اور واجب ہے، لیکن ایک اپنے اندر کی آواز بھی ہوتی ہے، جب وہ جاگ جائے تو جب 5 وقت مسجد میں جا کے یا گھر میں بھی وہ عبادت بجا لائے گا تو وہ ذہنی سکون جو عبادت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہ حاصل ہوگا۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت بھی کرتے ہیں، نمازوں میں وہ خضوع و خشوع پیدا نہیں ہوتا، نمازوں میں اور عبادات سے وہ اطمینان قلب ہی نہیں ملتا، جبکہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں اور نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ کہ شاید وہ اندر سے نہیں پھوٹ رہی اور وہ لگتا ہے کہ باہر سے کوئی مسلط ہے چیز۔ دیکھیے عابدی صاحب، یہ آج کے مضطرب انسان کا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اطمینان قلب ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کو، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم وہ عبادت کر رہے ہیں؟ کیا یعنی جب میں وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت جو بھی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، تو کیا میں اس وقت پروردگار کے دربار میں ایک لحظے کے لیے بھی موجود ہوں؟ کیا میں موجود ہوں؟ نہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان، مجھے ایگزیکٹ فرمائے، 40 دن نوافل پڑھ لے، اس طرح کا 40 دن نوافل پڑھ لے تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ تو 40 سال عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دے تو 40 دنوں میں، تو وہ 40 سال میں وہ نتائج نہیں ملتے۔ تو آپ بھی فرماتے تھے اور ہے بھی یہی عابدی صاحب کہ اطمینان قلب تو پروردگار نے رکھ دیا ہے درست اور صحیح اور قبول نماز کے اندر۔ جب ہماری نماز کیا ہے، ہمیں تو ہر بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آتی ہے، ہمیں تو ہر حساب کتاب، وہ مشہور جو ہے وہ لطیفہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز جماعت نکل گئی اور وہ تھوڑی دیر بعد آیا، یا مولانا صاحب نے کہیں جانا تھا تو انہوں نے 2 منٹ پہلے جماعت کروا دی، تو کہتے آ کے لڑ رہا ہے مولانا صاحب سے کہ آپ نے جماعت پہلے کیوں کروائی کہ میں جماعت سے رہ گیا۔ تو مولوی صاحب دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ میرا جو وہ ہے پیچھے نماز پڑھنے والا وہ کتنا باشعور ہے کہ ایک اس کی نماز رہ گئی ہے اور اس سے وہ میرے سے لڑ رہا ہے۔
تو اس نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک نماز جو جماعت سے رہ گئی آپ اس کے لیے اتنا لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نماز تو رہ گئی ہے لیکن اب مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں سارا وہ حساب کیسے کروں گا کہ جو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کرتا تھا. واہ. یعنی عابدی صاحب وہ اور اطمینان یہ ایکچوئل ایسا ہے، ایکچوئل یعنی ایسا ہے. تو اطمینان قلب جو ہے اگر وہ لینا ہے تو ہمیں وہ جو 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، زیادہ نہیں، وہ 2 رکعتیں جو پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ اللہ کے لیے خالص ہو کے پڑھ لیں تو وہ یقیناً اطمینان قلب بھی ملے گا اور انسان کو سکون بھی ملے گا. بے شک بے شک. ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ دونوں شخصیات سے یہ پوچھیں گے کہ جو انسان کے اندر یہ دل کی آواز ہے پرستش، یہ ڈیویٹ کیوں ہوئی؟ یعنی لوگوں نے مظاہر قدرت کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا، عبادت کی، کسی نے کسی چیز کو بنا لیا. خالص اللہ کی طرف آنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی وہ جو قرآن میں ہے نا کہ نفس کو جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے، تو چلیں مظاہر فطرت کو نہیں بنایا، ہم کم از کم اس حد تک باشعور ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے. اس سے خالص اللہ کی بات کی طرف کیسے آئیں گے؟ کیسے نمازوں میں خشوع پیدا ہوگا؟ کیسے اللہ کی جانب خالص ہمارا رخ ہوگا؟ اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبادت، مفہوم عبادت، اللہ کی پرستش، اس سے دلوں میں خضوع و خشوع پیدا ہونا، اور عبادت ہماری ضرورت بھی. یہ ضرورت کیوں ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے وقفے سے قبل یہ کہا تھا کہ جو انسان کے اندر کی آواز ہے، اندر کی پرستش کا جذبہ ہے، وہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا مظاہر قدرت کی لوگ ابھی بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو آگ کی پرستش کر رہے ہیں، مظاہر فطرت کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم اس سے الحمدللہ بری ہیں. لیکن ہم پھر جو ہمیں خضوع و خشوع نہیں ملتا تو ہم پھر وہ نفس کی اور خواہشات کی پرستش کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے کاش ہمیں وہ چیز مل جائے، اور یقیناً ملے گی، کہ خضوع و خشوع میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خاص لطف اور انسان اپنے آپ کو حاضر پائے. دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو آپ نے درست فرمایا کہ جو انسان ابتدائی انسان تھا، جو قبائلی یا اس سے پہلے پتھر کے دور سے جو انسان تعلق رکھتا تھا، اس کی معلومات، اس کا علم، اور جس سطح کا اس کے پاس تھا، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ آپ نے جو تبلیغ توحید جو ہے اس سلسلے کو شروع کیا تو ستارہ پرست تھے. تو ستارہ پرست جو ہے وہ، اب دیکھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہے کہ وہ ستارہ نکلا دو یہ تو چمکدار ہیں، تو یہ اس طرح سے ہیں، اس طرح سے ہیں، لہٰذا میں اس کی عبادت کرتا ہوں. وہ سارے خوش ہو گئے کہ بھئی، یعنی ان کی دلیل کیا تھی کہ یہ بہت زیادہ ہیں اور بڑے روشنی دے رہے ہیں. تو جب سورج نکلا تو آپ نے فرمایا یہ تو ڈوب گئے. ہاں یہ ڈوب گئے، سورج نکل آیا، یہ تو بڑا ہے، زیادہ روشنی والا ہے، تو اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر جب شام کو وہ بھی ڈوب گیا تو پھر فرمایا کہ ہاں میں تو ان سب کے جو خالق ہے ان کو ایک تبلیغ کر دی. اچھا، اسی طرح سے یہ جو سورج کی پرستش شروع ہوئی، کہتے ہیں کہ شدید ٹھنڈے علاقے تھے، برف باری والے علاقے تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو سورج ہے، حرارت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو انہوں نے پرستش کی راہ پہ وہ چل پڑے. تو یہ ڈائیورٹ کر لیا انہوں نے. یعنی اگر میں اس سے سمجھ رہا ہوں کہ ان کی فطرت میں تھا کہ جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، فیض پہنچا رہی ہے، وہ ہمارا خدا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اب مشرکین مکہ جو تھے، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں گے ان کا خالق کون ہے تو یہ سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے. یعنی وہ وننس آف گاڈ جو تھی اس کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ ایک مانتے تھے، اس میں وہ توحید کے قائل تھے. لیکن آگے جو صفات خدا اور اس میں وہ شریک اور وہ سارے آگے سلسلے کر لیتے تھے. تو ہم مسلمان ہیں وہ الحمدللہ، اور انسان آج کا کسی حد تک اس سے پاک ہو گیا. جہاں تک لطف لینے کی بات ہے تو میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واقعہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. کہ بی بی کی سیرت میں یہ بات متواتراً ملتی ہے کہ آپ پوری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور پوری رات اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ فرماتی تھی کاش پروردگار یہ تمہاری رات اور لمبی ہوتی، اور لمبی ہوتی. عابدی صاحب ہم اس لذت عبادت خدا سے محروم ہیں.
جنہوں نے وہ لذت عبادت خدا چکھ لی ہے انہیں کوئی اور چیز مزہ کرتی ہی نہیں. کہتے مومن عبادت میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے. اسے پانی سے باہر نکالیں گے تو وہ تڑپتی ہے، مومن عبادت سے اس کو باہر نکالیں گے تو وہ تڑپتا ہے. یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی 16 سال کہتے قید ہے. تو اس پوری قید میں حضرت کے بہت ایمان افروز واقعات ہیں. میں صرف ایک پہلو کی جانب اشارہ کروں گا ضرور. کہ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی قید ہے، کیونکہ تو قید میں ہے تو دست دعا بلند کیا کہ پروردگار تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنی فرصت عطا کی زندگی میں کہ میں تنہائی میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں. اور جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید اور ان کے قید خانے کا تذکرہ جو تاریخ میں ہے کہ کس قدر سخت قید خانے تھے، کس قدر وہاں پر اندھیرا ہوتا تھا، دن اور رات کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور بعض اوقات کیونکہ ان کو بار بار قید خانے ان کے تبدیل کرتے تھے، کچھ قید خانہ یا ایک قید خانہ ایسا تھا کہ جہاں آپ پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ فیض ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قرآن مجید اشارہ فرماتا ہے قوم اللیل الا قلیلا، کہ یہ عبادت ایسی چیز تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ پوری رات پروردگار کی عبادت کرتے تھے کہ پروردگار نے فرمایا کہ اپنی عبادت کو کم کر دیجیے. یعنی یہ آپ دیکھیے، یعنی ہمارے لیے جو سیرت ہے، ہمارے لیے جو رہنمائی ہے. اچھا پھر ایک معراج ہے عبادت میں ہی. آپ ذرا وہ پڑھیے تو صحیح، وہ دیکھیے تو صحیح جو مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جس میں انسان خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ جو باتیں کرتا ہے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، ذرا دعائے کمیل کے ہی وہ جملے پڑھ دیجئے جو اللہ سے راز و نیاز کرنے ہیں، جو پروردگار سے جس کو وہ لطف آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی میں ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناجات میں ہے بہت زیادہ وہ جملے ہیں، لیکن مجھے یہ جملے بڑے پسند ہیں. کئی بار آپ کے سامنے بھی میں یہاں عرض کر چکا ہوں. وہ ہے کہ الہی کفالی عزن انت ربی، کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا جو ہے وہ رب ہے. اور اگلے جملے ہیں کہ اور دوسرے اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ میرے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یعنی عبد خدا ہونا، خدا کا بندہ ہونا، مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، ایسا اعزاز اور ایسا بڑا عہدہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مناجات میں شکر کے طور پر پروردگار کے سامنے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. جناب مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب قبلہ، وہی جس کو $1 ملین کویسچن کہہ دیں، خیر عبادت میں $1 ملین کہنا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا کویسچن کہ عبادت میں خضوع خشوع. کچھ چیزیں تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، پھر اس کا جواب بھی یقیناً یہی ہوگا کہ جو دل سے عبادت ہو، لیکن وہ دلوں کو، قلوب کو اللہ کی جانب مائل کیسے کیا جائے. دیکھیے اس میں پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا، میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی نا جی کہ بھی مال ہے لیکن سکون نہیں، ہر چیز، ہر نعمت آپ کے سامنے ہے لیکن آپ بے چینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کا علاج خود قرآن نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی کہ قرآن انسانیت کو یہ پیغام ہدایت اور نور دے رہا ہے کہ تمہارے دل کا سکون رجوع اللہ کی طرف ہے. اب وہ سکون حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ اور وہ خشوع و خضوع حاصل کرنے کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہے. اس کو حاصل کیا. دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں. ہمارے یہاں میں ایک نکاح پر چلا گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو مجھے گھر والوں کی طرف سے، چونکہ وہ دولہے کے ساتھ ذرا مذاق مذوق بھی ہوتا ہے اس طرح کے معاملات، تو کہا گیا جی اس سے کچھ سوال کلمے سن لیں، کوئی ایسی بات. تو میں نے کہا مناسب نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کریں، ہم کہہ رہے ہیں آپ سے. تو میں نے ان سے کہا اچھا یار آپ غسل کے فرائض بتا دیں. تو اس نے ہنستے ہوئے مجھے کہا جی 37. تو میں بھی اپنے فقہا جو گزرے ہیں ائمہ ان کی طرف توجہ کر کے کہا، میں کہ جی آپ خدا جانے کہاں ڈھونڈتے رہے، 3 نہیں تلاش کر سکے، یہ تو 37. تو بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کی بیس ہی کا نہیں پتا عبادت کی. یہ جو وضو ہے، جو غسل ہے، جو پاکیزگی ہے، جس کو ظاہری کہا، باطنی تو اس کے بعد کی بات ہے.
تو ظاہری پاکیزگی کا حصول یہ مشکل ہے. بڑی اہم بات آپ نے عام معاشرے کے لحاظ سے کی جی کہ ظاہری پاکیزگی بھی بڑی اہم ہے جی اور اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. تو وہ جس وقت آپ کو حاصل ہوگی تو یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا خشوع و خضوع کی طرف. اور پھر دوسرا کہ جس وقت آپ کو اس پر کمال حاصل ہو جائے گا، آپ کو تمام مسائل آ جائیں گے، تو پھر وہ ذہن میں خیال اور وہ فرمان علی شان لانا پڑے گا کہ عبادت اس انداز سے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. واہ اگر یہ نہیں تو پھر اتنا رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. واہ واہ واہ. تو جس وقت یہ خیال، یہ ظن آپ کے وہم و گمان میں آ جائیں گے تو پھر واقعتاً خشیت آپ کو حاصل ہو جائے گی. وہ خشوع جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاں یہ کام کرنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے پروڈیوسر صاحب یا عابدی صاحب یا فلاں صاحب یا یہاں کے آنر دیکھ رہا ہے، تو وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے. تو اسی طرح اگر وہ لکھا ہوتا ہے نا ہر جگہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو کیمرے کا ڈر اتنا زیادہ وہ نقصان دہ نہیں ہے جتنا زیادہ ڈر اور وہ خشیت اس کا حاصل ہو جائے. تو اچھا، آپ کی بات سے مجھے وہ بڑے مشہور بات یاد آ رہی ہے. واقعی آدمی لرز اٹھتا ہے اس کو سن کے بھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم قربانیاں دی. علی اصغر جیسے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ ذبح ہوتے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ میں یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہا ہوں اور یہ قربانیاں دے رہا ہوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ یقین ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو آپ نسخہ فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے مجسم یہ نسخہ ہمیں دکھایا. جی، تو سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان کے دل میں اس کا خوف آ جائے. جب اگر ہم اب پورے عبادت کے اس مفہوم کو اور انسان کے باطن کی آواز کو، پکار کو اور جذبے کو سامنے رکھیں تو پھر اس کا لب لباب یہی ہے کہ یہ اس وقت آپ کو فائدہ مند اور سود مند ہوگا جب آپ کے دل میں اس کی خشیت آ جائے گی. آپ دکان پر جا رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں تو خدا کا خوف ہو، دینے والا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف ہو. آپ پیرنٹس کے سامنے بیٹھے ہیں تو کم از کم اتنا خیال ہو کہ میرے عمل سے کوئی ایسا میرا عمل یا کام نہ ہو کہ جس سے والدین خفا ہوں اور وہ خدا کی ناراضگی کا سبب بن جائے. اسی طرح آپ کے اپنے ازدواجی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، ان تمام میں جب خشیت آ جائے گی تو آپ کو عبادت کا خشوع اور خضوع اللہ رب العالمین عطا فرما ڈالے. بے شک بے شک. جناب ڈاکٹر نعیم عباس بلوچ صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ کر لیں، پھر میں ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں، ایک سوال ہے لیکن آپ اپنی بات. جی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بنیادی شرائط کہتے ہیں نا ہم کسی بھی جاب کے لیے کہ میٹرک ہونا چاہیے. تو عابدی صاحب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لذت عبادت کے لیے بنیادی شرائط کی طرح رکھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو المیہ ہے ایک، مثلاً رزق کے حرام کھانے والے کو لذت عبادت نہیں ملے گی. جو والدین کا نافرمان ہے یا جو انہوں نے عاق الوالدین ہے، اچھا وہ عاق الوالدین کو بھی ہم نے خاص وہ اعلان کریں تو وہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہوگا، اگر ہم ویسے والدین کو ذلیل کر کے گھر میں رکھیں تو وہ شاید نہیں ہوگا. یعنی وہ کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں اور وہ انسان کو وہ اس لذت عبادت میں مانے بن جاتے ہیں. وہ ہے نا، اور ہم وہ ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. وہ بڑا دلچسپ کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا، کہتے کہ بابا گرو نانک کے ساتھ جنگل میں کوئی جا رہا تھا، ان کا چیلا تھا، اسے سونا مل گیا، اس نے سونے مٹھی میں سونا رکھ لیا. تو پہلے تو آرام سے جا رہا تھا، پھر وہ تھوڑی شام ہونے لگی تو اس نے کہا بابا جی ڈر لگ رہا ہے، چلیے پنڈ جائیں، واپس گاؤں جائیں، ڈر لگ رہا ہے. تو جب وہ تیسری بار اس نے کہا نا بابا جی ڈر لگ رہا ہے جلدی سے جائیں گاؤں جائیں، تو بابا گرو نانک نے کہا پتر ڈر زمین پہ چھوڑ دے، یہ ڈر کو پھینک دو، مٹھی کھول دو. ہم یہ مٹھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں عابدی صاحب کہ ہمیں 10 کوٹھیوں کی بجائے وہ ایک کوٹڑی ہو، وہ 10 کھانوں کی بجائے ایک وہ نان جبی ہی ہو، لیکن وہ حلال کا ہو، وہ حلال کا ہو. ہمارا بہت بڑا معاشرے میں وہ کوئی قد و کاٹ اور مقام جو ہم نے دولت اور اس پہ شہرت اور اس پہ مبنی کر لیا ہے وہ نہ ہو، ہم گمنام ہوں. لیکن وہ جہاں نام ہونا چاہیے وہاں نام ہوگا. پھر جب ہم سجدہ عبادت کریں گے تو وہ لطف آئے گا کہ جو کہیں کسی پریزیڈنسی میں بھی نہیں ہے اور کسی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں. واہ واہ، بے شک بے شک. جناب مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب، آخری ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے
اجتماعی عبادت کے حوالے سے گو میرا خیال ہے اس پر ایک الگ پروگرام رکھنا چاہیے آپ شخصیات کے ساتھ. بڑا اچھا آپ نے مفہوم عبادت آج بیان کیا کہ اگر جو اجتماعی عبادات ہیں ان کو صحیح روح سے منایا جائے تو معاشرے کی جو ایک اور بڑی خرابی ہے کہ جو ہم وہ معاشرتی آپس میں ہم آہنگی اور ہمدردی نہیں ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے اس سے. جو اسلام نے اجتماعی عبادات کو جو اہمیت دی یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. دیکھیے جی، اجتماعی عبادات ہوں یا انفرادی عبادات ہوں، وہ اسی وقت آپ کے لیے سود مند ہوں گی جس وقت آپ کی نیت، اخلاص، ارادہ ٹھیک ہوگا. ادروائز دیکھیں، میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جس وقت وہ لذت اور وہ کمال حاصل کرنا ہے، وہ خشیت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو وہ خشیت اور لذت پھر محسوس ہوگی کہ جس وقت آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، وہاں سے لے کر قرات تک، رکوع تک، اور پھر جب سجدے میں پہنچیں گے اور پھر جب آپ کی زبان سے نکلے گا سبحان ربی الاعلی، تو پھر مالک کائنات کی طرف سے آپ کو جواب آئے گا، لبیک یا عبدی، اب بندے مانگ میں تیرے لیے حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. میرا خیال ہے اس خوبصورت جملے کی عبادت اس طرح سے کی جائے کہ جب اللہ کی کے اوصاف بیان کیے جائیں، اللہ کی صفات بیان کی جائیں، اللہ کے آگے جھکا جائے تو دل یہ محسوس کرے کہ اللہ کی طرف سے بھی جواب آیا ہے. اسی خوبصورت جملے کے ساتھ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اس پروگرام کے آخر میں دعا یہی کریں گے کہ خداوند قدوس ہمیں عبادت کی لذت سے آشنا کر دے. اگر یہ حاصل ہو جائے تو دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے. اظہر علی عابدی کے اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.